अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खुर्रम बेग मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक स्पेशल। नाज़रीन, हुकूमत ने कोरोना वायरस से बाएसन तरीके से निपटने के बाद लॉकडाउन ख़त्म करके कारोबारी मराकज़, दफातर, तफरीह मकामात, हस्पताल खोल दिए थे। अगर हम बात करें तालीमी मराकज़ की, तो बिल आखिर हुकूमत ने 15 सितंबर से SOPs पर अमल करवाते हुए इन्हें भी खोलने का फ़ैसला कर लिया है। आज हम बात करेंगे इन तमाम अमूर के ऊपर और जानने की कोशिश करेंगे कि स्कूल खुलने के बाद वालिदैन और स्कूल इंतज़ामिया के दरमियान किन किन मुश्किलात का सामना पेश आ सकता है। हमारे साथ स्टूडियो में हमारी मेहमान तशरीफ़ रखती हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट मीरा मलिक साहिबा, जिनसे हम इन अमूर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जी मिस मीरा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हक न्यूज़। वालेकुम अस्सलाम। मैम, सबसे पहले ये बताएं कि 15 सितंबर से स्कूल खुल रहे हैं, किस तरह से स्कूल इंतज़ामिया क्या इंतज़ामात करेगी इतने कम टेन्योर में, उसके तलबा और तालीम के हवाले से उसका क्या प्लान होगा? आपको बुलाने का शुक्रिया। सबसे पहले दरअसल स्कूल्स जितने भी हैं, जितने भी तालीमी इदारे हैं, वो अभी से नहीं, वो कई महीनों से इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि जब स्कूल खोला जाएगा तो उस वक्त भी इनको पता था कि SOPs के साथ खोला जाएगा। तो अभी जो है, अब बहुत अरसे बाद जो सब चाह रहे थे कि स्कूल्स खुल जाएं ताकि वो साइकिल दोबारा से नॉर्मलाइज हो सके, हालांकि द न्यू नॉर्मल इज़ गोइंग टू लुक डिफरेंट। उन्हों लोगों ने बहुत सी तैयारियां हो गई हैं, जैसे स्प्रे के लिए, डिसइंफेक्टेंट्स के लिए, बिल्डिंग्स डिसइंफेक्टेंट कराने के लिए, तो ये इंतज़ामात चल रहे हैं। उसके अलावा जो SOPs गवर्नमेंट की तरफ से आई हैं, जैसे कि पहले ये कहा जा रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखने के लिए अब 2 शिफ्ट्स में स्कूल्स चलाते हैं, सुबह में भी और शाम में भी, मगर अब जैसे बड़ा कतई फ़ैसला आया है कि इस तरह नहीं किया जाएगा। 50% बच्चे पहले दिन आएंगे और उस अगले 50% बच्चे नेक्स्ट डे आया करेंगे, ताकि जो है वो 50% अटेंडेंस रहे। स्कूल की तरफ से ज़्यादातर जितने भी मेरे हलक़े में लोग हैं और मेरे स्कूल वालों से मुस्तकिल मेरा राब्ता भी रहता है, और बतौर वालिदैन भी हमें पता है कि क्या हो रहा है। स्कूल्स तो तैयारी कर रहे हैं, उसमें से ज़्यादातर इदारे ये कर रहे हैं कि जो मास्क पहनने की ज़िम्मेदारी बच्चे की अपनी है, वो घर से पहन के आएंगे। मैं ख़ास तौर पे आपको प्राइवेट स्कूल्स का बता रही हूँ, बाकी इंतज़ामात उनके ज़िम्मे हैं। और जहाँ तक मैंने अभी तक सुना है लोगों से और बताया गया है कि इसके चार्जेस पेरेंट्स के ऊपर नहीं डाल रहे। ये बहुत खुशाइंद बात है कि पेरेंट्स के ऊपर इस चीज़ का बोझ ना डाला जाए, बल्कि अभी से जो है वो स्टडी पैक्स जाने शुरू हो गए हैं बच्चों के घरों में। तो कल ही मुझे पता चला है कि बहुत बड़ी चेन है स्कूल्स की, तो उन्होंने जो ट्रांसपेरेंट मास्क्स होते हैं वो बच्चों को भिजवा दिए हैं घर में, कि जब वो आएंगे स्कूल तो उन्होंने वो पहन के आना होगा। अच्छा, ये बताइए, जैसे आपने बताया कि जो मास्क हैं वो लोड नहीं डाला जाएगा वालिदैन पे, क्या ये गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा फैसिलिटी, मास्क, सैनिटाइज़र वगैरह, या स्कूल इसकी अखराजात खुद से उठाएगा? अभी तक तो यही फैसला हुआ है कि पब्लिक स्कूल्स को तो प्रॉपरली सुना तो ये जा रहा है कि गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, मगर प्राइवेट इदारों को गवर्नमेंट बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगी फाइनेंशियली। हालांकि ये उनके ऊपर बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट पड़ेगा। एक तो 6-8 महीने से स्कूल्स बंद रहे हैं, फीसेस की फिर कहा गया था कि 20% कम पेरेंट्स देंगे, मगर बहुत जगह हमने ये देखा है कि पेरेंट्स फ़ीस दे ही नहीं पाए हैं। उनके अपने कारोबार नहीं चल रहे, या खुद उनकी जॉब्स के ऊपर से सैलरीज़ नहीं आ रही या डिडक्शन के साथ आ रही हैं। तो ये अच्छा इक़दाम होगा प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से कि वो ख़ुद बेयर कर रहे हैं, इसको जैसे तैसे कर रहे हैं, मगर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट लो फ़ी वाले स्कूल्स पे पड़ेगा कि रोज़ाना की बेसिस पे ये ख़र्चा वो किस तरह करेंगे। अच्छा, अब ये बताइए, आप क्या समझती हैं लॉकडाउन के दौरान जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम बच्चों ने हासिल किया है, कितने फ़ीसद तक बच्चे इससे मुस्तफ़ीद हुए हैं लॉकडाउन के दौरान? देखिए, ऑनलाइन का ये एक ऑल्टरनेट था और मेरे ख़्याल से स्कूल्स ने बड़ी जल्दी अडेप्ट किया और ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू हो गई, टीचर्स ने भी अडेप्ट किया, वालिदैन ने भी अडेप्ट किया। मगर ज़ाती तौर पे अगर मुझसे पूछें तो शायद ऑनलाइन क्लासेस थोड़ी बड़ी क्लासेस के लिए ज़्यादा कारआमद हैं, छोटी क्लासेस के लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है। अब आप बताएं, 4-5 साल का बच्चा है, उसकी कंसंट्रेशन स्पैन, घर का वो माहौल नहीं है कि वो जो है वो कंसंट्रेट कर सके, टीचर उससे उस तरह एड्रेस नहीं कर सकती। ऑनलाइन में इश्यूज़ बहुत आए हैं, इसकी अफादियत जो है अपनी जगह, और मेरा ख्याल है थोड़ी बड़े बच्चे हों ना, जहाँ पे एहसास ज़िम्मेदारी ख़ुद लेता है बच्चा कि मेरी पढ़ाई है और ये मुझे करना है, जहाँ पेरेंट्स के ऊपर प्रेशराइज ना हो, तो उस हवाले से तो काफ़ी जो है उन 40 से 50% तो मुझे लगता है कि वो वाला
گول اچیو ہوا ہے بڑے بچوں کے ساتھ یا یونیورسٹی اور کالج کے لیول کے ساتھ. چھوٹے بچوں کے ساتھ میرے خیال سے یہ بہت بڑا اسٹرگل رہا ہے, چیلنج رہا ہے. پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ زبردستی والدین جو ہے وہ بچوں کو نکالتے تھے, بٹھاتے تھے کہ بیٹھو. پھر ٹیچرز کی طرف سے یہ شکوہ ہوتا تھا کہ ہر تھوڑی دیر بعد امی یا ابو کوئی کمنٹ کر دیتے تھے بیچ میں کہ یہ آپ صحیح نہیں پڑھا رہی ہیں, یا اس طرح نہ پڑھائیں یا اس طرح نہ کریں. تو وہ جو ماحول بنتا ہے نا ایک, شاید اس کا فقدان ہے آن لائن میں. اچھا, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جن بچوں کو آن لائن کی سہولتیں میسر نہیں تھیں, جیسے کہ دور دراز علاقائی سطحوں میں جہاں لائٹ نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, انٹرنیٹ نہیں ہے, اور آن لائن کے لیے اینڈرائڈ فون نہیں ہے, وہ ان کو جو مشکلات ہوئی ہوں گی, وہ کیسے اینول ایگزام میں اسکول میں آئیں گے, وہ کیسے ان کے سلیبس کور کریں گے؟ لیکن بات یہ ہے خرم, آپ یقین کریں جو ہم بڑے شہروں میں بھی بیٹھے ہیں یہاں پہ بھی انٹرنیٹ کے ایشوز ہیں. آن لائن لرننگ تو پبلک اسکول میں تو میں نے نہیں سنا کہ کہیں پہ یہ انیشیٹ کیا گیا ہو, یہ ہوا ہی پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے ہے. چیلنج یہ ہے کہ اس وقت کیا یہ جائے گا جب اسکول کھلیں گے تو کمپریس کر دیں گے آپ کے سلیبس کو. جہاں پہ سپوزٹلی سوشل اسٹڈیز میں آپ نے 12 ٹاپکس پڑھنے تھے, ہو سکتا ہے اس کو کمپریس کر کے 6 ٹاپکس پڑھا دیے جائیں اور مین سبجیکٹس کو اٹھایا جائے, اردو, انگلش, میتھس, سائنس وغیرہ. اور جو تھوڑا لیس امپورٹنٹ سبجیکٹس ہیں اس کی تیاری پھر نہیں ہو سکے گی یا وہ اس طرح نہیں پڑھایا جا سکے گا. ہر اسکول نے اپنی ایک اسٹریٹجی رکھی ہوئی ہے. کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کیا ہے کہ صرف جو ہے 4 سے 5 سبجیکٹس کی کرائیں گے, کچھ جو ہے سارے سبجیکٹس کے ایگزامس لیں گے مگر اس میں سے جو ہے وہ کم کر دیں گے, ٹاپکس کم کر دیں گے. تو یہ ہم سب کے ساتھ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے, اسکولس کے ساتھ بھی یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. کسی کی کوئی تیاری نہیں ہے, اور یہ کہنا بالکل غلط ہوگا کہ پاکستان میں تیاری نہیں ہے. آپ یقین کریں گلوبلی کہیں پہ بھی اس بات کی کوئی تیاری نہیں ہے کہ اب جب دوبارہ کھلیں گے اسکولس تو ہم ان کی پڑھائی کیسے چلے گی, کتنے فیصد بچے آئیں گے. آپ بھی سن رہے ہوں گے بہت سارے پیرنٹس ہیں جو کہہ رہے ہیں ہم نہیں بھیجیں گے بچوں کو, کیونکہ ہمیں ابھی تسلی نہیں ہے, ہم مطمئن نہیں ہیں کہ کیا پتہ کہ کہیں سے لگ جائے. تو بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ہم اگلے سال دیکھیں گے جنوری سے. تو اس طرح کے انتظامات چل رہے ہیں. اچھا, آپ کیا سمجھتی ہیں, اسکول کھلتے ہیں 15 دسمبر کے بعد, بچے آئیں گے, ان کا فلو بھی ہوگا, کچھ رش کم ہوگا, زیادہ ہوگا. جو اینول سسٹم ہے ایگزام کے حوالے سے, جو اسکولوں نے کیا پلان کیا, وداؤٹ مڈ ٹرم بھی ایگزام نہیں ہوئے اور اچانک سے 2 ماہ کے بعد فوراً کس طرح پالیسی بنائیں گے کہ اینول ایگزام کیسے لیں گے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اب جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے بچوں کو تو جو ہے وہ انکنڈیشنل پروموشن بھی مل گئی ہے, اگلی کلاسز میں بھی چلے گئے ہیں. تو ہوگا اسی طرح, تھوڑا سا پریشرائزڈ بہت رہیں گے اسکول والے بھی, اور بچوں پہ تھوڑا سا پریشر رہے گا, مگر یہ مینیج اسی طرح ہوگا. زیادہ تر اسکولس میں جو ہے نا ان کا تعلیمی سال شروع ہوتا ہے مارچ میں, تو ابھی اس حساب سے ہمارے پاس 5-6 مہینے ہیں تیاری کرانے کے لیے, فیبرری میں یا مارچ میں ایگزام لینے کے لیے. اور جو دوسرے والے ہیں ان کے ہوتے ہیں فائنلز مئی میں جا کر, جو کیمبرج اسٹریم اسکولس ہیں ان کے مئی میں ہوتے ہیں. تو ٹائم تو ہے کور کرانے کے لیے, بس ہم دعا یہ کر رہے ہیں کہ اللہ میاں ہمیں اپنے حفظ و مان میں رکھے, اور اللہ نہ کرے کہ اسکولس جب کھلیں تو خدا نہ خواستہ یہ اس بات سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ وہ پھیلے نہیں کرونا. گفت و شنید کا سلسلہ جاری رہے گا. یہاں پر وقت ہوا چھوٹی سی بریک کا. ناظرین ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ناظرین, ویلکم بیک. بات کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. بات کر رہے تھے ہم اسکول کے حوالے سے. میرا یہ بتائیے گا کہ بہت سارے لوگ جب واپس بچوں کو لے کر آئیں گے اسکول میں, کیا وہ SOPs کو پہ عمل درآمد کریں گے؟ کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں بازاروں میں بچے لے کر جاتی ہیں خواتین اور لوگ, اس پہ تو عمل نہیں کر رہے. تو اسکول کے حوالے سے آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ یہ اتنی catch-22 سچویشن ہے نا. اب دیکھیں اسکول کے لیے تو یہ بہت بڑا مرحلہ ہے اس کو انشور کرنا, مگر مجھے یہ پتہ ہے یقینی طور پہ کہ اسکولز اپنی طرف سے بھرپور کوشش کریں گے کہ گورنمنٹ کی دی گئی SOPs
کو فالو کریں، مگر صرف اسکول کی ذمہ داری نہیں ہے. اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں پیرنٹ کی اپنی ذمہ داری بھی ہے، بچے کی بھی ذمہ داری ہے. اب اس میں اب بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کی سچویشن ہے، آپ اسکول کے اندر تو آپ کہتے ہیں ایس او پی ہو جائے گا. اب ہمیں نہیں پتہ بچہ جو ہے پرائیویٹ گاڑی میں جا رہا ہے، وین میں جا رہا ہے، بس میں جا رہا ہے، پیدل جا رہا ہے. دیکھیں یہ تو کانٹریکٹ تو آپ کہیں سے بھی کر سکتے ہیں کورونا، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اسکول کے اندر جائیں. اب اسکول کے لیے سب نے کہا ہے کہ جی تھرمومیٹر آپ کا ٹیمپریچر چیک ہوگا. اور اب ہم اپڈیٹڈ رپورٹس یا بہت سارے ایسے کیسز آئے ہیں جس میں بخار کے کوئی سمٹم نہیں تھا، نہ کھانسی تھی، نہ بخار تھا. تو یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے جو تعلیمی اداروں کو دیکھنا ہے، فیس کرنا ہے، اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے. مگر اس میں آپ جو ہے دیکھیں والدین کو بھی چاہیے کہ نہ صرف یہ نزلہ بخار نہیں، اب تو میں یہ بھی سننے میں آ رہی ہوں کہ اگر بچے کو کوئی پیٹ میں درد ہے یا اس کو ڈائریا ہوا ہے تب بھی اسکول نہ بھیجیں، وہ بھی ایک علامت ہو سکتی ہے کورونا ہونے کی. تو بہت چھوٹی چھوٹی احتیاطیں ہیں جو والدین کو بھی دیکھنا ہوگا. یہ نہ ہو کہ جی کہہ دیں کہ جی خیر ہے کوئی بات نہیں، کھانسی ہو رہی ہے یا پیٹ میں درد ہے یا سر میں درد ہے تو ہم بھیج دیں. اب آپ اپنا بچہ تو بھیج دیں گے مگر آگے جا کے بہت سارے بچوں کو آپ ایکسپوز کریں گے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں تعلیمی اداروں کے اوپر کتنی ذمہ داری ہے. میں تو ہر ایک کو انکریج یہ کر رہی ہوں کہ آپ اپنی ذاتی، ایک آپ کو گورنمنٹ نے ایس او پی دی ہے، اسکولس کو چاہیے ایک اپنی ایس او پیز تیار کریں، اور بہت سارے اسکولس نے تیار کی ہیں مگر ریٹن میں کریں. یہ دماغی نہ ہو جی زبانی کلامی ہم یوں کر لیں گے اور وہ کر لیں گے. آپ کی پالیسی بالکل کلیئر ہونی چاہیے. سپوزڈلی بچوں کے لیے تو آپ نے کر دیا، مگر اگر کسی اسٹاف ممبر میں کوئی علامت ظاہر ہوتی ہے تب اسکول کا کیا رول ہوگا؟ کیا وہ اس اسٹاف ممبر کو چھٹی دیں گے؟ نہیں دیں گے. وہ والی چھٹیاں جو ہیں کیا وہ میڈیکل لیو کنسیڈر ہوں گی یا وہ کیجول لیو ہوں گی؟ کیا تنخواہوں میں سے کٹوتی ہوگی؟ اس وقت کرونا ٹیسٹ کرانا کس کی ذمہ داری ہوگا؟ اسٹاف اپنی جیب سے کرائے گا یا اسکول یہ ذمہ داری اٹھائے گی؟ پھر وہ اسٹوڈنٹس اور کولیگس جن کا انٹریکشن رہا ایسے شخص سے جس میں علامات ظاہر ہوئی ہیں، ان کے لیے آپ کے پاس کیا انسٹرکشنز ہیں؟ آپ ان کے پاس کیا گائیڈ لائنس ہیں؟ ٹھیک ہے، ہر اسکول ہوگا، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے ہینڈ واش بھی کرانا ہے، سوشل ڈسٹینسنگ بھی رکھنی ہے، صابن بھی ہوگا، پانی بھی ہوگا. مگر یہ اس طرح کے عوامل ہیں کہ ان پہ قابو کرنا تو ایٹ لیسٹ کم اس کے جو ڈیمیج کو منیمم کرنے کے لیے آپ کی پالیسیز بالکل تیار ہونی چاہیے. پھر آپ کے پاس انڈر ٹیکنگ ہونی چاہیے پیرنٹس کے لیے، ایک لیٹر بنایا ہو جس میں صاف لکھا ہو کہ دیکھیں آپ کا بچہ اگر بیمار ہے اور اس میں علامات ظاہر ہو رہی ہیں ہماری طرف سے، تو جب تک کرونا ٹیسٹنگ کی نیگیٹو رپورٹ آپ اسکول سبمٹ نہیں کرائیں گے بچہ دوبارہ اسکول اٹینڈ نہیں کر سکے گا. یہاں پر ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، یہ اگر اسکول انسٹرکشن اپنے پیرنٹس کو دیتا ہے لیکن اسکول اپنے اسٹاف کی بھی رپورٹ کیا دینا چاہے گا اپنے پیرنٹس کو؟ ہمارے پاس جو ٹیچرز حضرات ہے، اسٹاف ہے، ان کی وہ بھی سبمٹ کرے گا؟ میرا تو نہیں لگتا ایسا کر سکیں گے. آپ خود سوچیں کہ اگر ہمارے یہاں جو ہے پیرنٹس میں پینک مچ جائے گا. جی، اگر میں اسکول چلاتی ہوں، میں یہ بتا دوں پیرنٹ کو جی میرے 2 ٹیچرز کو کورونا ہو گیا ہے، تو آپ سوچیں کہ وہ پینک سچویشن کتنی ہوگی. ایسے وقتوں میں جو ایجوکیشن لیڈرز ہیں ان کا بڑا وائٹل رول ہے کہ ایک تو سب کو جو ہے کام ڈاؤن کیسے رکھتے ہیں، ان کے حوصلے بلند کیسے رکھتے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے اپنے آپ پہ قابو رکھ کے ڈیل کیسے کرتے ہیں پیرنٹ کے ساتھ. دیکھیں ہو سکتا ہے کل کو کوئی پیرنٹ آپ کے کہہ دے کہ ہماری طرف سے تو بچہ بالکل صحت مند آیا تھا یا آپ کے یہاں سے کورونا لے کر آیا. ایسے ہی ہے نا. اچھا پھر آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ نہیں جی ہمارے پاس سے نہیں لے کے آیا؟ تو ان چیزوں کی آپ کی ایس او پی بالکل تیار ہونی چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ 1 یا 2 لوگوں پہ انحصار نہ کریں. ڈیلیگیشن آف ڈیوٹیز اتنی ایکیوریٹ ہونی چاہیے آپ کی کہ سب کو پتا ہو کہ میری ذمہ داری ہے کیا. اور پھر آپ نے دیکھا بچہ مستقل چھینک رہا ہے، کب اطلاع کریں گے آپ پیرنٹ کو؟ اسی وقت کریں گے یا چھٹی کے وقت کریں گے؟ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کال کریں گے، ڈائری میں لکھیں گے، کس کی ذمہ داری ہوگی ان کو کال کرنے کی، ڈیل کون کرے گا؟ اور پھر جب کال لینے آئے گا اس کا ریکارڈ رکھنا بھی اسکول والوں کے لیے بڑا ضروری ہے کہ بچہ جو ہے کس دن، تاریخ، کال لینے آیا تھا، فون نمبر، ایمرجنسی نمبرز، اور کیا اسکولس کے پاس سارے بچوں کے ایمرجنسی نمبرز اپڈیٹڈ ہیں یا نہیں ہیں. کیا آپ کی جو ایمرجنسی کمیونیکیشن چین بڑے اسکولس نے بنا لی تھی جب ہمارے یہاں ٹیررزم کا ایک بہت زیادہ اندیشہ ہوتا تھا، اس زمانے میں بنی تھی، کیا وہ اپڈیٹڈ ہے یا نہیں ہے؟
کیا پیرنٹس بھی اپڈیٹڈ ہیں؟ ان کو بھی پتہ ہے کہ اسکول کے نئے نمبرز ہیں یا اسٹاف کے نمبرز ہیں یا کس کو کانٹیکٹ کریں ان کیس آف اینی ایمرجنسی، خدا نہ خواستہ؟ آج کل تو ویسے واٹس ایپ گروپ بنا ہے اسکول کا، سارے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بہت ساری پالیسیز آپ وہیں شور ہو جاتی ہیں. کو کنٹینیو رکھتے ہوئے ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا کہ آپ جیسے بات کری تھی کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنا بچوں کا ٹیسٹ کروا لیں، جو یا اسکول کی ڈیمانڈ ہوگی یا اپنی سیٹسفیکیشن کے لیے. آپ یہ جو برڈن والدین مزید برداشت کریں گے، کیا حکومت کو یا گورنمنٹ کے انتظامیہ کو ایسا چاہیے کہ وہ یہ اس میں کوئی کمپلسیٹ کرے پیرنٹس کو، حکومت کی طرف سے یا کوئی ڈسکاؤنٹ کی مد میں کچھ نہ کچھ تو ایسا ہونا چاہیے، کوئی ایسا میڈیکل اپنا کوئی یونٹ بھیج دے اسکولز میں، وہاں سے جو بچے آلریڈی رجسٹرڈ ہیں تو ان سے سپوز اس کی فیس ہے اس کی ہاف لے لی جائے، تو اس سے کافی زیادہ ہیلپ ہو سکتی ہے. حکومت نے تو بہت سارے سینٹرز اس طرح قائم کر دی ہیں جہاں پہ آپ جا کے ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ وہ اتنی لمبی لائنوں میں لگنا اور پھر کوئی 1-2 دن میں تو رپورٹ آئے گی نہیں آپ کے پاس، ہفتہ لگ جائے گا، 8-9 دن لگ جاتے ہیں رپورٹ واپس آنے تک، اور یہ واقعی میں بہت بڑا برڈن ہے پیرنٹس کے لیے، اور اسکول نہیں سہار سکتا، یہ بھی صاف بات ہے. ٹھیک ہے، اور اگر اسکول نے پیرنٹس سے کہہ دیا کہ وہ کر لیں تو پھر وہ بلیم بھی اسکول پہ آ جائے گا کہ ہم کیوں کرائیں. تو بہتر یہ ہے کہ احتیاط کریں. احتیاط یہ کریں ماں باپ کہ اگر آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے تو آپ اسکول بھیجیں. میں بار بار سب کو یہی کہہ رہی ہوں کہ ٹھیک ہے گورنمنٹ کی ایس او پی بھی اپنی جگہ، اسکول کی ایس او پی بھی اپنی جگہ ہے، مگر الٹیمیٹ ڈیسیژن اسکول بھیجنے کا ماں باپ کا ہے. اور خدا نہ خواستہ کل کو اللہ نہ کرے کسی کے بچے کو بھی کورونا ہو، اگر ہو جائے اللہ نہ کرے، آپ بلیم مت کیجیے گا، ٹیک ریسپانسبلٹی. دیکھیں یہ صرف آپ کے میرے بچوں کے ساتھ تو نہیں ہے، تو گلوبلی دنیا میں لوگوں کو ہوا ہے، مگر اپنے فیصلے کی ذمہ داری آپ نے پیرنٹس نے خود لینی ہے. اب بہت سارے اسکولز ہیں وہ آپ کو آپشن دے رہے ہیں کہ آپ بے شک نہ آئیں اسکول بھیجیں، آپ آن لائن کلاسز لے رہے ہیں، یہاں پہ کلاس ہو رہی ہے، کیمرہ لگا ہوا ہے، بچہ آپ کے گھر میں اٹینڈ کر لیں اگر آپ مطمئن نہیں ہیں. تو کچھ اسکولز یہ فیسلٹی بھی دے رہے ہیں اور آپ پیرنٹس اویل کریں یہ والی فیسلٹی، مگر یہ ہے کہ ڈاکیومنٹیشن امیکولیٹ رکھیں، پیرنٹس بھی اپنی ذمہ داری پوری کریں میڈیکل رپورٹس کی. میں کچھ اسکولس کو جانتی ہوں جو انہوں نے کہا ہے کہ بچہ جب 15 سپٹمبر پہ سے، تو خیر یونیورسٹیز وغیرہ کھل رہی ہیں، جب 30 سپٹمبر سے جب چھوٹے بچے آئیں گے تو اپنی نیگیٹو رپورٹ کورونا ٹیسٹنگ کی لے کے آئیں گے تو انڈر اسکول آئیں گے. اب یہ بھی ایک سچویشن ہے. اچھا آپ بتائیں کہ برڈن کی جہاں تک بات ہو رہی تھی والدین کی، ایک دم سے اسکول میں آئیں گے، کیا وہ کچھ پیرنٹس نے جو فیسز نہیں دے پائے لاسٹ 6 منتھ سے ایک دم سے برڈن پڑے گا، تو آپ اس کو کس اینگل میں دیکھتی ہیں، وہ کس طرح اس کو سہ پائیں گے یا اس کو برداشت کر پائیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، انفارچونیٹلی ہم جب پرائیویٹ اسکولس کی بات کرتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے کہ پرائیویٹ اسکولس وہ 4-6 اسکولس ہیں جو کروڑوں پتی ہیں اور انہوں نے اربوں روپے کما لیے ہیں اور پیرنٹس کو لوٹ لیا ہے، جبکہ ان کی فیصد شاید 1% ہوگی وہ پورے پاکستان کے. اگر آپ اجتماعی طور پہ دیکھیں نا 1% ہیں وہ، ٹھیک ہے. اور پھر پیرنٹ کی اپنی چوائس ہے، دیکھیے آپ کی چوائس ہے نا کہ آپ نے اس اسکول میں بھیجنا ہے یا اس اسکول میں بھیجنا ہے. آپ کے یہاں جو ہے کوئی انویٹیشن یا تو نہیں آتی یا تو آپ کا اپنا فیصلہ ہے، بالکل اسی طرح کہ آپ نے کہاں کھانا کھانا ہے یا آپ نے کون سا جوڑا خریدنا ہے، آپ نے ڈیزائنر پہننا ہے یا عام پہننا ہے، یہ تو آپ کی اپنی ہے مرضی ہے. یہاں پہ جو سفر کر رہے ہیں نا، میں آپ یقین نہیں کریں گے، میں بہت ساری ایسوسیشنس کے ساتھ منسلک ہوں، فیس بک پیجز جوائن کر لی ہوں. آپ یقین کریں اسکولس ہیں جو 500 روپے فیس پہ بھی چل رہے ہیں، بالکل بند ہونے کے دہانے پہ ہیں. ہر دوسرے تیسرے ہفتے کسی نے اشتہار لگایا ہوتا تھا اسکول فار سیل، اور یہ اتنی تکلیف دہ عمل ہے. دیکھیں تکلیف دہ ہے، کسی نے اپنا اسکول 20-25 سال سے وہ چلا رہے ہیں اور ان کا انحصار اسی 500 روپے پہ ہے، اسی سے انہوں نے تنخواہیں دینی ہے. اب یہ پورا سائیکل چل رہا ہے، تنخواہ بھی دینی ہے، رینٹ بھی دینا ہے، وین والے کو بھی جانا ہے، اور یہ کہہ دینا کہ جی بچہ اسکول نہیں جا رہا تو ہم فیس کیوں دیں. یہ کہیں کہیں مجھے لگتا ہے یہ تھوڑی زیادتی ہو جاتی ہے ان لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے. مگر اب وہ والے والدین جن کا کاروبار ختم ہو گیا، جن کی نوکریاں چلی گئیں، تو ایسے میں جو ہے اسکولس، بہت سارے اسکولس ہیں جو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. ایک تو گورنمنٹ کی طرف سے بالکل کلیئر وہ ہے، تائید کی گئی ہے کہ 20% کم لیں گے، ٹھیک ہے وہ بالکل بات. مگر اس کے علاوہ بھی بہت سارے اسکولس نے انسٹالمنٹ پلان بنانے شروع کر دیے ہیں کہ تھوڑے انسٹالمنٹ پہ بوجھ نہ پڑے. دیکھیں ایک اچھا آئین ہے پیرنٹس کے لیے کہ وہ دوسرے کون سا اسکول ہوگا جو اپنے بچے لوز کرنا چاہے گا؟
بالکل ٹھیک ہے نا, ہمیں بھی پتہ ہے کون سا پیرنٹ ہوگا جس کا اچھا خاصا بچہ ایک اسکول میں پڑھ رہا ہے اور اسے اٹھا کے اب پھر نئے سرے سے نئے اسکول میں ڈالے, نئی طرح سے سیکیورٹی فیس, ایڈمیشن فیس دے. دونوں طرف وہ نہیں چاہتے, وہ چاہتے ہیں کہ کوئی حل نکل آئے, ایسا بیچ کا راستہ کوئی نکال لیں, جو کہ بہت سارے پیرنٹس کی ایسوسیشن اور اسکولز مل کے یہ فیصلے کر رہے ہیں. انسٹالمنٹ پلانس پہ آ گئے ہیں, ڈیڈکشن پہ آ گئے ہیں, ریڈیوس بھی کر رہے ہیں فیس. جہاں سبلنگز زیادہ ہیں, ایک سے زیادہ بچہ پڑھ رہا ہے, وہاں پہ سبلنگ کنسیشن بھی دی جا رہی ہے. تو یہ ایک اچھا اقدام ہے, تو آئی تھنک اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے پیرنٹس کو. اچھا, آپ کیا سمجھتی ہیں پرائیویٹ اسکول دوبارہ سے ٹیچرز جو بڑی جاب لیس ہیں 6 منتھ میں ان کو ہائر کریں گی؟ اس دوران ایک ٹائم لگے گا, ٹائم کے دوران جو بچے آلریڈی 15 ستمبر میں آ جائیں گے اسکولوں میں, تو کیا ٹائم اور وقت ضائع ہو سکتا ہے, بچوں کا متاثر ہو سکتا ہے؟ دیکھیے متاثر تو بہت چیزیں ہوں گی, کیونکہ وہ جو پڑھانے کا جو نصاب ہے وہی سب سے زیادہ متاثر ہوگا. ایسے ہی آپ کی بات یہ بالکل ٹھیک ہے, بہت ساری ٹیچرز کو جو ہے وہ گھر بھیج دیا گیا کہ جی اسکول بند ہیں تو آپ بھی فارغ ہو گئے نوکری سے. مگر اچھی بات یہ ہے کہ بہت اسکولز جو ہیں وہ دوبارہ انہی ٹیچرز کو بلا رہے ہیں. Exactly. اچھا, کچھ اسکولوں نے یہ سسٹم رکھا ہوا ہے کہ ہم آپ کو 4-6 مہینے جو آپ جاب نہیں کریں گے ہمارے ساتھ, ہم اس کو پے نہیں کریں گے, مگر جیسے ہی اسکولس کھلیں گے آپ واپس ہمارے اسٹاف میں آ جائیں. وہ والے شاید پے نہ کر سکیں. ٹیچرز تو تیار بیٹھے ہیں ہائر ہونے کے لیے, میرے خیال سے اس میں ٹائم نہیں لگے گا. اور اس وقت آج جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو ٹیمز واپس جا چکی ہیں اسکولس میں, جن کو رکھنا ہے, جو ٹیچرز چاہیے تھیں, جو کمی بیشی ہے. آج کل ری ہائرنگ بہت تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے اسکولس میں. ایگزیکٹلی جس طرح چھوڑ کے گئی ہیں ٹیچرز, جو چھوڑ کے گئی ہیں ٹیچرز حضرات, تو وہ واپس آنا شروع ہو رہے ہیں. ایک بہت اچھا آئین بھی ہے اس کے لیے. میرا یہ بتائیے گا کہ والدین کو اور اسکول انتظامیہ کو کیا کردار ادا کرنا ہوگا؟ ذمہ داری دونوں پہ ہے. الٹیمیٹلی والدین کو بہت رسپانسبلٹی کے ساتھ یہ دیکھنا ہوگا, اپنے بچے کی طبیعت خراب ہے تو بالکل نہ بھیجیں. اگر اسکول آپ سے نگیٹو رپورٹ مانگتا ہے کرونا ٹیسٹنگ کے حوالے سے, پرووائڈ کریں. دوسری طرف کوآپریٹ کریں اسکولس کے ساتھ. اسکولس پہ بھی بہت پریشر ہے, ہم نے اسکولس کھولنے بھی ہیں. گورنمنٹ کی دی گئی SOPs جو ہے ان پہ عمل درآمد کرنے کے لیے ان دونوں کا آپس کا باہمی تعاون بہت ضروری ہے. اس وقت بہت کروشل سٹیج پہ ہے. دیکھیں 6 مہینے تقریباً نکل گئے ہیں. اللہ کا بڑا احسان ہے پاکستان کے اوپر اور گورنمنٹ کی حکمت عملی کی وجہ سے کہ ہم ماشاءاللہ اس سٹیج پر آ گئے ہیں کہ ہم نے یہ فیصلے کرنے شروع کر دیے ہیں اسکول کھولنے کے. اس کے اوپر جو ہے معاون جو ایسے آپ کو اسکول گائیڈ لائن دیتا ہے, گورنمنٹ دے رہی ہے, اس کے اوپر ایکٹ کریں ذمہ دار شہری کی حیثیت سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے کیا ساری دنیا کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ کسی کے ساتھ بھی اللہ نہ کرے کوئی ایسا واقعہ ہو جائے یا یہ دوبارہ سے پھیلنا شروع ہو جائے. میرا تو بس یہی درخواست ہے, اور اپنے آپ کو روزانہ کے حساب سے اپڈیٹڈ رکھیں کورونا نیوز کے حوالے سے. جی میرا آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ایکٹیوز کو ٹائم دیا, بہت سی اہم باتیں ہم سے شیئر کی. جی ناظرین, آپ نے میرا ملک صاحبہ کی باتیں سنی, جن کا کہنا ہے کہ والدین کو خود ذمہ داری کا ثبوت دینا ہوگا اور بچوں کو SOPs پر عمل بھی کروانا ہوگا. والدین کے ساتھ ساتھ اسکولوں کو بھی اپنے ٹیچر کو SOPs پر عمل کروانا ہوگا. دونوں کو مل کر بھی چلنا ہوگا. ناظرین, اس پروگرام میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا, کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے اہمیت کی حامل ہے. اگلے پروگرام میں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا. اپنے میزبان خرم بیگ مرزا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.